बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो उसकी वजह यह है कि मैं एक नई लाइब्रेरी बना रहा हूं जिसमें मुझे कुछ वक्त लगा, और उसी में स्टूडियो भी है। क्योंकि पहले मैं घर में वीडियोस बनाता था और बाद औक़ात बच्चे फिर बाहर खेलते थे, आवाज़ें आती थी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अन करीब मैं आपको वो स्टूडियो भी दिखाऊँगा, लाइब्रेरी भी दिखाऊँगा। और आज एक मुख्तसर सी वीडियो है कि इस वक्त आजकल राफ़ज़ी जो हैं वो सहाबा कराम अलैहि रिज़वान के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। राफ़ज़ी उसको कहते हैं जो दावा करता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और वो सहाबा कराम अलैहि रिज़वान पर लान तान करते हैं, नऊज़ बिल्लाह उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उन्हें राफ़ज़ी कहते हैं। और दूसरे हैं नासबी, जो दावा करते हैं कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं और वही लोग फिर अहले बैत से नऊज़ बिल्लाह उस तरह मोहब्बत नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। अहले सुन्नत जो है वो न राफ़ज़ी हैं न नासबी, यानी सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा के अदब एहतराम करते हैं और अहले बैत का भी अदब एहतराम करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग अहले सुन्नत में पैदा हुए हैं जिन्हें राफ़ज़ी कहते हैं कि ये सुन्नी लोग हैं, देखो जी इन्होंने ये बात कह दी, इन्होंने वो बात कह दी। तो वो असल में सुन्नी नहीं है, सुन्नियों में कुछ राफ़ज़ी हैं। आज मैं आपको दो राफ़ज़ियों का हाल बताने जा रहा हूँ जो सुन्नी नहीं है, राफ़ज़ी हैं लेकिन सुन्नियों में घुसे हुए हैं। एक है कारी ज़हूर अहमद, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और सहाबा कराम अलैहि रिज़वान की गुस्ताखियाँ की हैं। दूसरे हैं पीर अब्दुल कादिर जीलानी, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी राफ़ज़ी है, सुन्नी नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी राफ़ज़ी है। इस राफ़ज़ी ने अहले सुन्नत को बहकाने के लिए, अहले सुन्नत की आवाम को गुमराह करने के लिए इन राफ़ज़ियों के हवाले देता है कि देखो जी कारी ज़हूर ने ये कहा है, जो सुन्नी है, बरेलवी है। हालांकि कारी ज़हूर जो है वो राफ़ज़ी है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कारी ज़हूर का मुनाजरा हुआ है मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब से, और उसे कोई बात आई नहीं कारी ज़हूर को, क्योंकि उसने जो गुस्ताखियाँ की हैं सहाबा कराम अलैहि रिज़वान के बारे में और जिस तरह झूठ, दजल और फिराड किया है कारी ज़हूर ने, तो मुफ्ती साहब ने खोल के उसे दिखा दिया। तो वो मुनाजरा आप देख सकते हैं, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं मुफ्ती राशिद महमूद बमुकाबला कारी ज़हूर अहमद फैज़ी का मुनाजरा। तो मैं आपको चंद झलकियां दिखाने वाला हूं कि कितना ये झूठा है कारी ज़हूर, और हर वो झूठा कज़्ज़ाब, दज्जाल, मक्कार, फिराडिया वो आदमी मिर्ज़ा जेलमी का दोस्त होता है, क्योंकि फिराडिये के दोस्त फिराडिया होती हैं। तो ये फिराडिया जो मिर्ज़ा जेलमी है धोखा देता है अवाम को कि कारी ज़हूर ने जी ये लिखा है, और कारी ज़हूर किस तरह फिराड करता है, किस तरह जो किताबों में बातें होती हैं उनको आधा लेके आधे छोड़ देता है। जरा देखिए कारी ज़हूर की असलियत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन, दोस्त अहबाब, जिस तरह कि आपको बखूबी मालूम है कि आज की ये नशिस्त हमारी एक अजीम मकसद के लिए वाक़ हुई है, और वो अजीम मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अलैहि रिज़वान की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ और अकीदा अहले सुन्नत व जमात के तहफ़्फ़ुज़ को हमने पेश नज़र रखे उस अजीम मकसद को आज की महफिल का इनेकार किया है। तो इस महफिल में जो मौजू ज़ेर बास है वो जनाब कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की तहरीरात और उनकी किताबों की रूह से जो उनके नजरियात और एतकादात हैं, हमारे मौक़िफ़ और दावे के मुताबिक। आपने मेरी पूरी बात सुन लेनी इंशाअल्लाह, उसके बाद वो मेरा जवाब देंगे कि उनकी किताबों की रूह से, उनकी किताबों में ऐसी इबारात और ऐसी चीजें मौजूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की शरीक गुस्ताखी और तौहीन है। शेखैन करीमैन की बारगाह में तारीज़न उन्होंने ऐसे जुमले कसे हैं जिनसे उनकी इहानत साबित होती है, और फिर उसका रिजल्ट और नतीजा निकाला है। और सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुमराह, बिदती और दाल, हासिद, जालिम, फासिक, ये सारे कलिमात उन्होंने
اپنی کتاب میں اور اپنی تحریرات میں نقل کر کے اس سے رزلٹ بھی نکالا، اور ایسے ہی انہوں نے ہمارے اکابرین اہل سنت بڑے علماء کی عبارتیں نقل کرنے میں کتوری سے اور خیانت سے کام لیا، اور نہایت خیانت کرتے ہوئے انہوں نے جو عبارتوں کو نقل کرنے میں کچھ کا کچھ بنا دیا۔ یہ ہمارا دعویٰ تھا اور اس دعوے پہ ہم ان کے سامنے دلائل پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سارے دوست کان کھول کے سن لیں۔ میاں انیس صاحب نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، دونوں پارٹیوں کو بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے، لیکن یہ اس کا ہرگز اور قطعی مطلب نہیں ہے کہ میاں انیس صاحب ہمارے ثالث اور فیصل ہیں، یا یہ محترم جو بیان فرما رہے تھے ان میں سے کوئی بندہ ابھی تک ہمارے جو کلیئر والے سے کوئی بندہ نامینیٹ جو ہمارا مبصر یا کوئی بندہ ثالث اور فیصل ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ کوئی اپنے آپ اپنے طور پہ بعد میں ثالث بن کے بیٹھ جائے تو ایسے ثالث کو بالکل ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس ثالث کو ہم قطعاً قبول نہیں کرتے۔ ثالث اگر مقرر کرنا ہے تو وہ دونوں ٹیموں اور پارٹیوں کی رائے سے مقرر ہوگا، یک طرفہ ثالث مقرر نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ بالکل سارے دوست سن لیں، اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارا اس مسئلے میں کوئی بندہ ثالث نہیں ہے۔ باقی رہی بات قاری ظہور احمد فیضی صاحب کے حوالے سے جو میں نے ارادات اور مواخذات قائم کیے ان کی کتابوں اور ان کی تحریروں کی روشنی میں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انہوں نے جامع نعیمیہ کے جو ان کے خلاف جامع نعیمیہ سے شیخ الحدیث پر تفسیر مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی صاحب جامع نعیمیہ کے شیخ الحدیث عالم ہیں، انہوں نے جو 10 صفحے کا فتویٰ ان کے خلاف ان کے فاسد عقائد و نظریات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل سنت کے معتقدات سے بالکل معارض اور ہٹ کر ہے، ان کے خلاف جو 10 صفحے کا جو فتویٰ جاری کیا ہے اس کے خلاف قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے 139 صفحے کا جواب لکھا ہے۔ 139 صفحے کا وہ جواب یہ انہوں نے تحریر کیا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، اور اس جواب لکھنے میں انہوں نے اتنی خیانت اور اتنی دغل اور فرار سے کام لیا ہے کہ بالکل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جس کا دور دور تک کسی مسلمان سنی کے بچے میں خیال کے ذہن میں خیال نہیں آ سکتا، اس کو انہوں نے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے ایک ہی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر قاری ظہور فیضی صاحب وہ اپنی عبارت جس سلسلے میں انہوں نے پیش کی ہے اس سلسلے میں ثابت کر دیں تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے مشتی الخروارے میں ایک ڈیر سے صرف ایک دانہ جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے صفحہ نمبر 20 پر یہ عبارت پیش کی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر و اعلام النبلاء کی۔ یہ بات سمجھیں کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین جن کو کہتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنی صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، غوث پاک کا، داتا صاحب کا، جتنے اولیاء اللہ سب کا یہی عقیدہ کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب مفتی صاحب نے یہ تحریر کیا تھا، میں تحریر پڑھ کے سناتا ہوں۔ فتویٰ نمبر 16، اس عقیدہ بعض الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام افضل البشر ابو بکر کا منکر تفضیلی رافضی بدعتی دال مدل ہے، یعنی اس عقیدے کا منکر جو وہ سنی نہیں ہے، جو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے پورا ایک پیرا لکھا اور عبارتیں پیش کی، اور عبارتیں پیش کرنے کے بعد توجہ کریں، عبارتیں پیش کرنے کے بعد انہوں نے سارا اپنا موقع بیان کیا۔ فیضی صاحب نے اس کا جواب لکھا، لکھتے ہیں بہرحال مفتی صاحب دبنگ آدمی ہیں، وہ مجھ ایسے غریب کو سبق سکھانے کے لیے اس قدر اور تابعی نظام کو رافضی اور بدعتی کہہ رہے ہیں، لیکن امام ذہبی بیچارے کمزور آدمی تھے، وہ ایسے جرأت نہ کر سکے، چنانچہ وہ ایک اقتباس کی تردید میں لکھتے ہیں، قلت، میں کہتا ہوں، لیس تفضیل علی برفس ولا ہوا ببدعہ بل قد ذاب الیہ خلق من الصحابۃ والتابعین، کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق سے فضیلت دینا یہ نہ تو رفس ہے، رافضیت ہے، شیعیت ہے، اور نہ ہی یہ بدعت ہے، بلکہ صحابہ اور تابعین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہی عقیدہ ہے۔ حالانکہ اس عبارت کا افضلیت ابو بکر صدیق کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی جلد اس کی 12 ہے، اور جلد 12 کے صفحہ نمبر 419 پر امام ذہبی اسی بات کو لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے افضلیت شیخین ابو بکر عمر کا، اور ایک مسئلہ ہے افضلیت ختنین عثمان غنی اور مولا کی اور علی کی افضلیت کا، کہ حضرت علی افضل ہیں یا عثمان غنی افضل ہیں، اس پر ہماری بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ابو بکر عمر میں سے ان دونوں صحابہ کیا حضرت علی سے افضل ہیں کہ نہیں، تو اہل سنت عقیدہ کہ دونوں سے حضرت مولا علی سے افضل ہیں۔
اب علامہ زاہبی اس پہ بات پوری تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لیسا تفضیل علی برفس ولا ہوا ببدع، کہ مولا علی کو فضیلت دینا نہ ہی تو رفض ہے نہ ہی بدعت ہے، بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابہ والتابعین، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور کثیر تابعین اس طرف گئے ہیں، فکل من عثمان و علی ذو فضل و سابقہ من جہاد، کہ مولا علی اور عثمان غنی دونوں فضیلت والے ہیں، وہما متقاربان فی العلم والجلالہ، دونوں علم اور جلالت میں برابر ہے، وللہما فی الآخرۃ متساویان فی الدرجہ، اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن بھی وہ درجے متساوی ہوں گے، وہما من سعادت الشہداء، وہ دونوں شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ولکن جمہور الامت علی ترجیح عثمان علی الامام علی، جمہور امت اہل سنت جو ہے وہ حضرت مولا علی کو، حضرت عثمان غنی کو مولا علی پہ افضل سمجھتے ہیں، اور فرمایا کہ آگے لکھتا بل افضل منہما بلا شک ابو بکر و عمر، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے بلا شک و شبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ سے افضل ہے، من خالف فی ذا فہو شیعی، جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ شیعہ ہے، وہ کوڑوں کا حقدار ہے، اس کو کوڑے لگنے چاہیے جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کر کے مولا علی کو ان سے افضل کہتا ہے۔ یہ پوری عبارت ہے، اور پھر انہوں نے آگے پوری تفصیل بیان کی ہے، لیکن انہوں نے اس عبارت کو نقل کر کے خیانت کا مظاہرہ کیا کہ افضلیت شیخین کے مسئلے کا انکار کرنے کے لیے افضلیت ختنین کے مسئلے کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی، جس کا افضلیت شیخین کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے، اور علامہ زاہبی نے آگے خود لکھ دیا کہ ابو بکر عمر کو افضل کہنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ شیعہ ہے، وہ اس کو کوڑے لگیں گے، وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ان کی خیانت ہے۔ باقی ان کی جو عبارتیں ہیں وہ عبارتیں ان کی شرح قصاص علی کتاب الاربعین سے، انہوں نے اپنی ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ گمراہی پھیلائی، اور انہوں نے چال بازی کر کے مغیرہ بن شعبہ نے اپنی ایک کتاب لکھنا دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ انہوں نے گمراہی پھیلائی، اور ایسے ہی لکھا کہ اہل سنت کے قدماء اور جدید و قدیم یہ علماء مصنفین وہ اہل بیت اطہار کی گستاخی اور ان کی تحقیر کے مرتکب ہیں، حالانکہ سنیوں میں پھر وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت اطہار کی جو شان و عظمت کا منکر ہو یا ان کی شان میں گستاخی کرے، کوئی سنی ایسا کر سکتا نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ کہ ہم حضور کے صحابہ کا ابھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور حضور کی آل پاک کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن قاری ظہور فیضی صاحب نے اپنی کتاب میں شیعہ رافضیوں اور غالی جو رافضی شیعہ راوی ہیں ان راویوں کی روایتیں ذکر کر کے حضور کے صحابہ پہ طعن کیا ہے۔ ابو بکر عمر کے بارے میں لکھا کہ وہ شکست سے خوردہ کے واپس آئے، اور اسی طرح حضرت صحابہ کرام میں مغیرہ بن شعبہ حضرت معاویہ کے بارے میں دلالت گمراہی کے کہ وہ گمراہ شخص تھے، بدعتی تھے، وہ فاسق تھے، فاجر تھے، ظالم تھے، باغی تھے، حاسد تھے، یہ سارے لفظ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، جو مطالبہ کریں گے انشاءاللہ میں ان کے سامنے پیش کروں گا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ امام زاہبی نے کیا کہا کہ اس آدمی کو کوڑے لگانے چاہیے جو صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے مولا علی کو زیادہ فضیلت دے۔ تو قاری ظہور تو امام زاہبی کے نزدیک یعنی کوڑوں کے حقدار ہیں، اسے کوڑے لگنے چاہیے، اور اس کی یہ فضیلت اور کہتا یہ محقق ہیں اہل سنت کی مرزا جیلمی۔ اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا پیر عبد القادر جیلانی کس طرح جھوٹ بولتا ہے اور اس کی رافضیت آپ کے سامنے۔ اہل سنت کو ایسے رافضیوں سے بچنا چاہیے، اور شیعہ حضرات جو ہے نا ان رافضیوں پہ ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اہل سنت کے پیر، اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں، وہ سنی نہیں ہیں، جو صحابہ کا دشمن ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، وہ سنی نہیں ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہو وہ سنی نہیں ہے۔ سنی کون ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔